नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। माह शुबान बाबरकत महीना है। बाबरकत महीनों में से एक महीना। इस महीने में हमें करना क्या चाहिए, इबादत की गर्ज़ क्या होनी चाहिए कि इबादत की गर्ज़ ये हो कि हमें अल्लाह सुब्हाना ताला की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह सुब्हाना ताला को खुश करना है, ऐसे काम करने हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे खुश हो जाए। हमें हर काम के पीछे अल्लाह सुब्हाना ताला की रज़ा जो है वो मतलूब हो। अहदीस में इस महीने शुबान की ख़ास इबादत क्या है? रोज़े। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सिवाय रमज़ान के इतने रोज़े रखते नहीं देखा जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबान में रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग इस रजब और रमज़ान के दरमियान वाले महीने की फजीलत से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि इस महीने में लोगों के अमाल अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश होते हैं। मेरी चाहत है कि मेरे अमाल जब अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने पेश हों तो मैं रोज़े की हालत में हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, निस्फ़ शुबान 15 शुबान को अल्लाह सुब्हाना ताला सबको माफ़ फरमा देता है, सिवाय उसके जो किसी के बारे में दिल में कीना रखता हो। ये बहकी शरीफ की जो है वो हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शुबान की 15 होती है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आधी रात को आसमान पर आते हैं, अपनी तमाम मखलूक को माफ़ कर देते हैं, लेकिन मुशरिक को माफ़ नहीं करते हैं। ये इब्ने माजा की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोमवार पीर को और जुमेरात को अल्लाह सुब्हाना ताला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं। अल्लाह हर उस बंदे को माफ़ फरमा देता है जो अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ शरीक नहीं ठहराता है, जो अपने भाई के लिए दिल में बुग़्ज़ रखता है। अल्लाह सुब्हाना ताला फरिश्तों से फरमाते हैं, इन दो बंदों को देखो जो झगड़ते हैं, इनके दिल में बुग़्ज़ है, कभी तो करीब आ जाएंगे। यानी कि अल्लाह सुब्हाना ताला उनको मोहलत देते हैं कि ये करीब आ जाए, इनके दिल के बुग़्ज़ और कीने जो हैं वो ख़त्म हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हाना ताला हर रात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाते हैं तहज्जुद के वक्त। अल्लाह सुब्हाना ताला खुद फरमाते हैं, है कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल ना पूरा होता हो, मैं उसको पूरा करूं। जिसका दिल गुनाह से स्याह हो जाए वो आए, मैं उसके गुनाह माफ़ फरमा देता हूँ। तब तो घोड़े बेच के सब सो रहे होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि बेटे, अपने दिल को सबसे साफ़ रखा करो। दुनिया में बसने वाले सब इंसानों से अपने दिल को साफ़ रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटे, ये मेरी बहुत बड़ी सुन्नतों में से एक सुन्नत है। जो मेरी सुन्नत से प्यार करेगा वो मुझसे प्यार करेगा, और जो मुझसे प्यार करेगा वो जन्नत में मेरा साथी होगा। दिल को साफ़ करें तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे बहुत ही आसानी का मामला फरमाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है कि दिल जो हैं वो साफ़ जो है वो रखे जाएं। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 महीने पेतर पे रोज़े सिवाय शुबान और रमज़ान के रखे नहीं देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शुबान के बाद रोक दिया है रोज़े रखने से, नफली रोज़ों से, ताकि रमज़ान के लिए कमज़ोरी ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो दूसरों को हकीर जाने, अपने आप को अच्छा समझे। जो लोग नेक काम कर रहे हैं ना, उन्हें शैतान अपने नेक काम पर तकब्बुर और दूसरों को हकारत से देखना जो है वो सिखाता है। लोग इसका शिकार हो जाते हैं। लोग इबादत करते हैं, वो समझते हैं हम इबादत करें, ये तो कुछ करते ही नहीं है बेचारे। लेकिन अल्लाह एक
بزرگ تھے ان کے نا والد نے یعنی کہ وہ بزرگ نے اپنے بیٹے کو نا تہجد کے وقت اٹھایا. وہ قافلے پہ تھے, قافلے والے بہت سے لوگ سو رہے تھے اور چند لوگ تہجد کے لیے اٹھے. تو بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ کیسے لوگ ہیں جو تہجد کے ٹائم جو ہے وہ سو رہے ہیں. تو وہ بزرگ نے کہا کہ اچھا ہوتا تو بھی سو رہتا. یعنی کہ جو انسان نے کرنا ہے نا وہ نیک کام کرے تب بھی عاجز ہی رہے, کسی کو حقیر سمجھ کر اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرے. کیا پتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی کون سی بات پسند ہے. تو ہمیں نیکیاں کرتے بھی ڈرنا چاہیے اور نہ کرتے ہوئے بھی ڈرنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء, صوفیہ کرام, انبیاء نے نہیں رکھا, نبی نے نہیں رکھا, صحابہ کرام نے نہیں رکھا, لیکن علماء رکھا کرتے تھے اور صوفیہ کرام رکھا کرتے تھے. اس روزے کا 15 شعبان کی روزہ کا اہتمام کرتے تھے. اس رات کا قیام ہو جائے, روزہ رکھا جائے تو نیکیوں میں اضافہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ہے توبہ کی رات, اللہ سے استغفار, اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے. جب ہم یہ چاہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ معاف کر دے تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا ہوگا. ہمیں دوسروں کے لیے اپنے دل کھولنے ہوں گے. ہمیں دوسروں کو معاف کر کے پھر اللہ سے امید رکھی جا سکتی کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حبیب ہوں. جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حبیب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ایک انسان جو صحرا میں تھا, اونٹ اس کے پاس تھا, اونٹ پہ جا رہا تھا, اس کے پاس ساز و سامان تھا, زیادہ سفر تھا, یعنی کہ سفر کا سامان تھا, اونٹ پر لدا ہوا تھا. وہ ایک جگہ رکا, آرام کرنے لگ گیا. تو جب اس کی آنکھ کھلی, سو گیا نا آرام کے لیے, جب سو کے اٹھا تو نہ اونٹ تھا نہ اس پر سامان تھا, کچھ بھی نہ تھا. اب صحرا میں چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آ رہی ہے اسے, زندگی کی کوئی امید اسے باقی نہیں رہی, نہ کھانا نہ پانی نہ سواری. اب اس نے سمجھا کہ بس اب میں گیا. اب وہ مایوس ہوتا ہی ہے تو اس کے سامنے ایک دم سے اس کی وہ گما ہوا اونٹ بھی آ جاتا ہے, اس پر سامان بھی ویسے کا ویسا ہی ہوتا ہے, اور وہ خوش ہوتا ہے, اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ اس نے کہنا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں تیرا بندہ تو میرا رب. اس کے منہ سے یہ بات الٹ نکل جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بندہ خوش ہوتا ہے نا اپنی گمی ہوئی چیز پا کر, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بھی کہیں زیادہ خوش ہوتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بندہ اس کی طرف توبہ کر کے پلٹتا ہے, وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے, اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے بے حد خوش ہوتے ہیں. تو اس رات میں قبرستان میں جو ہے جانا چاہیے, لیکن صرف اسی میں نہیں جانا چاہیے کہ 15 شبانہ جاؤ, ویسے بھی جانا چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باری میں جنت البقیع ضرور جاتے. ایک دن میں نے آپ کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے لیے استغفار کرتے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روٹین میں قبرستان جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو قبر کی زیارت سے منع کرتا تھا, جایا کرو, وہ دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جب قبرستان جاتے ہیں ہمیں کیا یاد آتا ہے کہ ہم نے بھی ایک دن آنا ہے, ہمارا بھی اخیر ہونا ہے. تو جب ہم وہاں جائیں نا تو ویسے کٹتے ہیں کہ کچھ ہوتا نہیں ہے, تو وہاں جا کر بھی جو ہے اپنے پیاروں کے لیے دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی اور دنیا سے بے رغبتی کی جو ہے وہ یاد دلاتی ہے. اب اس رات میں کرنا کیا ہے, 4 انسان کام کر لے تو انسان جو ہے اس نے عبادات ساری کر لی. پہلا کام کیا کرے, نوافل کی کثرت کرے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب انسان نوافل کی کثرت کرتا ہے. پہلے فرائض ادا کرے, اس کے بعد جتنے وہ نوافل کی کثرت کرتا رہے گا وہ اللہ سے اس کا قرب جو ہے وہ بڑھتا جائے گا. نوافل کی کثرت کرے, اس کے بعد کیا کرے, وہ تلاوت قرآن پاک کرے.
اور پھر کیا کرے؟ تیسرا کام اذکار کرے، جو بھی اذکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، درود پاک پڑھیں، استغفار کریں، اور پھر اس کے بعد چوتھا کام دعا کریں، عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کریں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں پڑھیں، اور عاجزی میں رو رو کر دعا انسان مانگے تو وہ ضرور سنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ غفور ہے اور رحیم ہے، بخشنے والا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس رات میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، میں ان کو معاف نہیں کرتا۔ معاف نہیں کرتا اس کا مطلب وہ جتنی بھی پڑھائیاں کر لیں، جتنی بھی عبادات کر لیں، اللہ کو وہ منظور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے ہر مخلوق کے ہر ایک انسان سے، بندے بندی سے، میرا یہ کنبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرا یہ کنبہ ہے۔ کنبہ کسی کہتے ہیں؟ خاندان، قبیلہ ہے میرا، یہ پوری مخلوق۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں بغض، نفرتیں، عداوتیں رکھے۔ بغض ہوتا ہے نفرت رکھنا کسی سے، کینہ ہوتا ہے اسے بدلہ لینے کی جو ہے وہ لگی رہنا، کہ اس کو میں نے نیچا کیسے دکھانا ہے، اس کو میں نے بدلہ کیسے لینا ہے، اس کا میں نے برا کیسے رکھنا ہے۔ نفرت کے ساتھ بدلہ لینے کی جو ہوتے ہیں نا، یہ کہتے ہیں کینہ، تو اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اپنے دلوں کو جو ہے وہ صاف کرنا ہے۔ دل صاف ہو نا، سوچ صاف ہو، تو زبان خود بخود صاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں اور اس مہینے کی فضیلت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس رات میں ہم اللہ سے اپنی جو ہے گناہوں کی بخشش کروا لیں، اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں یہ توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے رشتوں میں اپنے لوگوں سے کٹے نہ، دل میں ان کے لیے کھلا پیدا کرے، کشادگی پیدا کریں، چاہے جتنا بھی کسی نے برا کیا ہو، آپ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں، وہ اللہ تعالیٰ میں نے معاف کیا، اب مجھے یہ توفیق دے کہ میں رویے بھی اچھے کر لوں، معاملات بھی اچھے کر لوں، اور میں حسن سلوک بھی اچھا کروں۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہے، کسی کو پریشانی ہے، کسی کا دل دکھ رہا ہے، پھر اگر ہمارے نام لے کر کسی نے جو ہے ہمارے لیے کر دی نا دعا یا بد دعا، اور وہ ہوا وہ مظلوم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، رکے گی نہیں وہ دعا، وہ فوراً سے لگ جاتی ہے۔ تو ہم سے کسی کا برا نہیں ہونا چاہیے، ہم گناہوں کی معافی مانگتے رہے اور دوسروں کو برا کرتے رہے، دوسروں کا برا کہیں، دوسروں کا برا چاہیں اور برا کر دیں، برے سلوک رکھیں، اور پھر اللہ سے یہ توقع رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو یہ امید غلط ہے۔ امید تب باندھی جائے گی جب ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں گے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، تو اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ تو اللہ توفیق دے جو ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ ہمیں بعمل بنائے، بعمل بننے میں ہی ہماری جو ہے وہ عافیت ہے، اور ہماری جو ہے وہ فلاح ہے، کامیابی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کوتاہی ہو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں